दुल्हन, ये तुम आधी रात को कमरे से बाहर क्यों जाती हो? मेरी सास के इस सवाल पर मैं हैरान हो गई। अभी मेरी शादी को 4 ही दिन हुए थे कि सास ने अजीब बातें करना शुरू कर दी, वो भी मेरे शौहर के सामने। शौहर के सामने ऐसा सवाल करने पर मुझे बहुत अजीब लगा। वो भी तो जानती थीं कि पूरे घर में गुसल खाना एक ही था, जिसे इस्तेमाल के लिए मैं ही नहीं, घर के सारे अफराद को अपने कमरे से बाहर निकलना ही पड़ता। ये कैसा सवाल किया था मेरी सास ने, जबकि वो जवाब जानती थी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मैं जब्त कर गई। अब 4 दिन के शौहर के सामने क्या कहती उनको? शौहर ने तो पहले ही दिन कह दिया था कि मेरी माँ मेरी जन्नत। मैं बस खामोश रही, कोई जवाब नहीं दिया, सर झुका लिया। माँ ने सिखाया था कि अपनी जुबान पर ताला लगा कर रखना, किसी से बिला वजह बात न करना। गांव की औरतें बहुत तेज होती हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हैं, इसीलिए मैं बहुत मोहतात थी। ऊपर से शौहर भी तेज थे, सुना था, मगर कल गुस्सा देख भी लिया जो अपने छोटे भाई पर किया इन्होंने। मैं तो डर गई। मैं उम्र में मुराद से 10 साल छोटी थी। मुराद की उम्र 30 साल और मेरी 20 साल। लेकिन मेरी सास की ये पहली और आखिरी बात नहीं थी। इन बातों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला चल निकला। एक दिन मैं छत पर हवा खाने गई। मौसम तो सर्दी का था, मगर मुझे न जाने क्यों घुटन होने लगी। रात के खाने के बाद मैं छत पर चली आई। सर्दी की वजह से शॉल ओढ़ ली, कुछ देर चहलकदमी की, फिर सर्दी से मेरे दांत बजने लगे तो मैं नीचे अपने कमरे में आ गई। मुराद खाना खाने के बाद थोड़ी देर ऊपर जाते थे, वहाँ उनके दोस्त थे। कुछ देर बैठते, चाय शाय पीते, बातें करते अपने दोस्तों के साथ, और फिर वापस आ जाते। तकरीबन 2 घंटे बाद मुराद आए तो सास भी फौरन उनके पीछे आ गई। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि सास तो जल्दी सो जाती हैं, फिर आज इतनी देर तक क्यों जाग रही हैं। मगर जैसे ही सास ने बात शुरू की, उनके जागने का मतलब समझ गई। मुराद बेटा, इतनी रात को बाहर न रहा कर, तेरी दुल्हन अकेली होती है, कुछ तो ख्याल कर। सास ने कहा तो मैं समझी कि उन्हें मेरी फिक्र है, मगर अगले ही पल मेरा ये ख्याल गलत साबित हो गया जब मेरी सास ने मेरे छत पर जाने को अलग रंग देते हुए मुराद के सामने दोहराया, दुल्हन, जब शौहर घर पर हो तो बीवी छत पर नहीं जाती। ये गाँव है, यहाँ लोग दुल्हन के इस तरह रात देर से छत पर जाने को गलत समझते हैं। मुझसे पड़ोस वाली शुक्र ने थोड़ी देर पहले पूछा कि तुम्हारी बहू इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही थी। सास ने मायने खेज अंदाज में कहा तो मैंने परेशान होकर मुराद की तरफ देखा। वो मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। सादिया, ये तुम्हारा शहर नहीं, गाँव है, यहाँ एहतियात से रहो। गाँव की लड़कियां और औरतें इतनी रात को छत पर नहीं जाती। मुराद ने सख्ती से कहा तो मेरी तो जैसे रूह ही लरस गई। हर बीवी की तरह मैं भी मुराद के गुस्से से डरने लगी। मुझे सास पर एक बार फिर से गुस्सा आ गया। चाची, मुझे कमरे में घुटन हो रही थी तो हवा खाने गई थी। इस बार मैंने हिम्मत करके कहा, लो सुन लो बात, ये क्या बहाना बनाया है तुमने छत पर जाने का? गर्मी का मौसम हो तो ये बहाना तुम्हारा चल भी जाता, लेकिन इतनी सर्दी में हवा खाने कौन जाता है भला? पता नहीं सच क्या है। सास कहते हुए उठी और कमरे से चली गई। मैंने महसूस किया कि सास की बात पर मुराद का मूड सख्त ऑफ हो गया है। वो बोले कुछ नहीं, लेकिन बात किए बगैर सो गए तो मैं परेशान हो गई। इस तरह आराम आराम से सास मुझे अजियत देने लगी। वो अचानक ऐसी बात कर देती, वो भी मुराद के सामने, तो कुछ बोल नहीं पाती। मेरा सबसे बड़ा कि मैं शहर से आई थी, इसीलिए सबके जहनों में शहर में रहने वाली लड़की का अलग ही खाका बना हुआ था। वो मुझे न जाने क्या समझ रहे थे। वो शायद मुझे आज़ाद ख्याल समझ रहे थे, जो जब चाहे जहाँ चाहे चली जाती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि मैं रोज़ाना रात को मुराद को दूध का गिलास दिया करूँ गर्म करके, इससे नींद अच्छी आती है। सास ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन मुराद ने कहा कि रात को गर्म दूध पीने से उनको बदहजमी हो जाती है। जब मैंने सास को बताया कि मुराद ने दूध पीने से मना कर दिया है, तो सास ने कहा कि तुम उसे जबरदस्ती दिया करो, तुम्हारे प्यार से कहने से मान जाएगा। मैंने प्यार से कहा तो इन्होंने पी लिया, लेकिन आधा गिलास, फिर रोजाना ही पीने लगे। एक रात सास हमारे कमरे में आई, मुराद भी बैठे हुए थे। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद सास बोली, मुराद, पता नहीं शकूरन की बहू ने क्या किया अपने मियाँ के साथ। सास ने तजस्सुस फैलाते हुए कहा तो मुराद समेत मैं भी सुनने के लिए बेचैन हुई कि आखिर शकूरन की बहू ने क्या किया। शकूरन बता रही थी कि उनकी बहू रोजाना रात को अपने मियाँ को जबरदस्ती दूध का गर्म गिलास पिलाती। मियाँ ने समझा बीवी की मोहब्बत है। फिर कल रात शकूरन ने देखा तो उसकी बहू दूध के गिलास में कुछ मिला रही है। फिर पता चला कि वो रोजाना दूध के गिलास में अपने शौहर को नींद वाली गोलियां डालकर देती थी।
شوہر کو گہری نیند سلا کر نہ جانے کیا کیا کرتی رہتی ہے وہ لڑکی۔ میری ساس نے کہا تو مراد نے پہلے میری طرف دیکھا، پھر اس گلاس کی طرف جو تھوڑی دیر پہلے میں نے انہیں دیا تھا۔ ساس تو کہہ کر چلی گئی، مگر میرے شوہر کے ذہن میں عجیب سا وسوسہ ڈال گئی۔ اس کے بعد نہ میں نے دودھ کا گلاس دیا مراد کو، نہ انہوں نے پوچھا اس کے متعلق، لیکن مراد ضرور سوچتا ہوگا کہ شکورن کی بہو کی بات کے بعد میں نے انہیں دودھ کا گلاس دینا کیوں بند کر دیا۔ اب دیتی بھی تب بھی عجیب لگتا، اور نہ دیتی تب بھی۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں نے ساس کی بات کیوں مانی۔ اب مجھے اپنی ساس مشکوک لگنے لگی۔ وہ یا تو بہت سادہ تھی یا بہت چلاک۔ سادہ اس لیے کہ مجھے لگتا انہیں معلوم نہیں تھا کہ کب اور کہاں کیا بات کرنی ہے، اور چلاک اس لیے کہ وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی مراد کے سامنے۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ چلاک ہے یا معصوم، کیونکہ میرے سامنے اتنی اچھی اور میری ہمدرد بنتی تھی کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مراد کے سامنے آخر انہیں کیا ہو جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ساس نے میرے ذمہ کچھ کام سونپ دیے۔ ان میں سے آٹا گوندنا سہرے فہرست تھا، روٹیاں میری جٹھانی پکاتی اور سالن میری ساس بناتی۔ اب چھوٹے موٹے کام میرے ذمہ لگائے گئے، لیکن کوئی مجھے بڑا کام نہیں دیا۔ میں نے آٹا گوندنے کی ذمہ داری لے لی، لیکن عجیب بات ہو گئی، میں جب بھی آٹا گوندتی آٹے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میری ساس پہلے سے آٹا گوندنے کے لیے پانی رکھ دیتی۔ ایک دن میری ساس نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ سرخ کیوں ہے۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا، کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا۔ مراد بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی دیکھتے مگر بولتے کچھ نہیں۔ دلہن، تم آٹے میں کچھ ملا تو نہیں رہی ہو؟ میری ساس کے سوال پر میں حیران ہو گئی۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ ساس کیا کہنا چاہتی ہے، پھر مجھے دودھ والی بات یاد آئی جو میری ساس نے مراد کے سامنے کہی تھی۔ مجھے یہ بھی ساس کی کوئی چال لگ رہی تھی۔ اب میری جٹھانی سے کہا کہ تم آٹا گوندھو۔ میری جٹھانی نے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ ایک ہی تو کام ہے، اس کو بھی وہ ڈھنگ سے نہیں کر سکتی۔ جٹھانی کی یہ بات سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی۔ میں نے ساس سے کہا کہ سالن بنانے کی ذمہ داری مجھے دے دے اور آٹا آپ گوندھ دیں، کہ میرا گوندھا ہوا آٹا تو سرخ ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسا جان بوجھ کر کہا کیونکہ مجھے ساس پر شک تھا کہ وہ آٹے میں کچھ ملاتی ہے، اسی لیے آٹا سرخ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہہ کر آٹے سے بھرا ہوا برتن ساس کے آگے سرکایا اور خود سالن کی دیچکی اٹھا لی۔ میں نے دیکھا کہ ساس کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ آٹے سے بھرے برتن کو دیکھ کر میں نے ان کے سامنے وہی پانی سے بھری کیتلی رکھی جو میری ساس نے بھری تھی۔ اتنے میں مراد بھی آ گئے۔ ساس کا چہرہ دیکھ کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ چاچی جلدی کریں، آٹا گوندیں، مجھے روٹیاں پکانی ہیں، میری جٹھانی نے کہا تو میں نے دیکھا کہ ساس کا رنگ مزید پیلا پڑ گیا۔ جیسے ہی میری ساس نے آٹا گوندنا شروع کیا تو آٹا سرخ ہو گیا۔ پھر مجھے تسلی ہوئی کہ چلو ساس کا گوندھا آٹا بھی تو سرخ ہوا۔ مراد نے بھی دیکھا، ارے چاچی آپ کا گوندھا ہوا آٹا بھی سرخ ہو گیا۔ میں نے مراد کے سامنے بآواز بلند کہا تو ساس کو غصہ آ گیا۔ ضرور تم نے پانی میں کچھ ملایا ہوگا، وہ بولی۔ لیکن چاچی پانی تو آپ بھر کے دیتی تھی نا، میں نے بھی آج بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو ساس حیران ہو گئی۔ انہیں لگتا تھا کہ میرے منہ میں زبان نہیں ہے، میں ڈرتی ہوں، مراد کے سامنے کچھ بول نہیں سکتی۔ پھر میں نے غور کیا تو مجھے شک ہوا کہ جو پانی ساس مجھے بھر کر دیتی تھی اس میں ضرور اس پانی میں کچھ سرخ رنگ ملا دیتی جس کی وجہ سے آٹا سرخ ہو جاتا۔ یہ پانی بھی ساس بھر کر دیتی تھی مجھے، کہتی تھی کہ تم وزن نہ اٹھاؤ، کیا پتہ تم امید سے ہو۔ کہتے ہیں کہ گونگا جب بولتا ہے تو کفن پھاڑ کر بولتا ہے، میں بھی آج ایسے ہی بولنے لگی تھی۔ مراد آپ کو پتہ نہیں، ماں کو آپ سے بہت محبت ہے، اسی لیے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں روزانہ رات کو آپ کو دودھ کا گرم گلاس دوں۔ میری بات سن کر مراد نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر وہاں سے چلے گئے۔ مراد بولے تو کچھ نہیں، لیکن میں سمجھ گئی کہ وہ سارا معاملہ جان گئے ہیں اور ان کے دل میں میرے لیے جو شک تھا وہ ختم ہو گیا ہے، مگر کھولنا میرے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا۔ اس دن کے بعد سے میں نے محسوس کیا تھا کہ ساس نے ایسی باتیں کرنا بند کر دی تھیں اور وہ بالکل خاموش ہو گئیں۔ میں نے ساس کی خاموشی کو اپنی فتح سمجھ لیا، سارا دن خوش رہنے لگی، مگر میں ہمیشہ کی سادہ لڑکی یہ نہیں سمجھ پائی کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ساس پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئیں۔ میں نے سوچا کہ شاید ساس اب مجھ سے ڈرنے لگی ہے یا پھر واقعی میری ہمدردی ہے۔ اب میری ساس نے میرے کمرے میں تب ہی آتی جب مراد نہ ہوتا، جیسے ہی مراد آتا وہ فوراً وہاں سے چلی جاتی۔ میں سب بھول گئی تھی اور ساس کی طرف سے اپنا دل نرم کر لیا۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے شوہر پر 8 لاکھ کا قرضہ ہے۔ ایک دن میری جٹھانی نے مجھے یہ بات بتائی تو حیران ہو گئی کہ مراد نے کبھی ذکر نہیں کیا اس کا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری جٹھانی کچھ جانتی ہے لیکن مجھ سے کہہ نہیں پا رہی۔ میری جٹھانی فائقہ میری ساس سے بہت ڈرتی تھی،
اس لیے وہ ہر وقت خاموش رہتی۔ فائقہ نے کہا کہ قرضے والی بات میں کسی سے نہ کروں، نہ مراد سے، نہ اپنی ساس سے۔ مجھے اپنی جٹھانی فائقہ کی یہ بات بہت عجیب لگی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کی نیت پر شک ہوا تھا۔ پھر فائقہ سمیت ساس مراد کے بارے میں عجیب سی باتیں کرنے لگی۔ مجھ سے اپنے شوہر کی برائیاں کہاں برداشت ہوتی تھیں۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے سوچا کہ میری جٹھانی بہت چلاک عورت ہے، وہ مجھے میری ساس اور شوہر سے بدگمان کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں نے اس کی باتوں پر کان دھرنا چھوڑ دیے، بلکہ بات چیت کرنا بھی بند کر دی۔ بس ضرورت کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی سمجھ گئی کہ میں اس سے بیزار ہوں۔ پھر وقت گزرتا گیا، ساس میرے کمرے میں آتی اور ہم دیر تک باتیں کرتے۔ اب مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر ایک رات میری ساس نے مجھ سے کہا کہ گھر کے پیچھے جو دیوار ہے وہاں پر ان کا جھمکا گر گیا ہے جو مل نہیں رہا۔ مجھے ڈھونڈنے کو کہا۔ میں ہمیشہ کی سادہ رات کے وقت گھر کے پیچھے چلی۔ اندھیرا تھا، اس لیے میں نے چھوٹا سا ٹارچ اٹھایا تھا۔ مراد حسب معمول رات کا کھانا کھانے کے بعد ڈیرے پر گئے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ 10:30 بجے کا وقت تھا۔ میں ساس کا جھمکا ڈھونڈنے لگی تھی۔ اکیلی نہیں تھی، ساس میرے ساتھ کھڑی تھی۔ دلہن، میں ذرا غسل خانے سے ہو کر آتی ہوں، 2 منٹ میں، ساس کہہ کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے سوچا وہ 2 منٹ میں آ جائیں گی، میں تب تک صحیح سے جگہ کی تلاشی لے لوں گی، لیکن ساس تو نہیں آئی۔ دیوار پھلانگ کر اسی وقت کوئی اور آ گیا۔ کون ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا اور ٹارچ اس شخص کے چہرے پر لگا کر دیکھنے لگی۔ اسی وقت میری ساس مراد کو لے آئی۔ دیکھ مراد، اپنی بیوی کی حرکتیں، رات کے اس پہر جب سارا گھر سو رہا ہے تیری بیوی کیا کر رہی ہے اس آدمی کے ساتھ، وہ بھی اکیلے اندھیرے میں؟ میری ساس کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ شخص جنید تھا جو کہ کریم چچا کا بیٹا تھا اور مراد کا کزن تھا۔ وہ بھی حیران ہوا۔ تم رابیل، تم ایسی نکلو کہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ غصے سے میری بجائے جنید کے پاس بڑھا اور اس سے مارنا شروع کیا۔ مجھے تو حلیمہ چاچی نے بلایا تھا، کہا کہ دیوار پھلانگ کر آؤ، کام ہے۔ جنید مار کھاتا بولتا جا رہا تھا۔ میں نے مجھے بلایا؟ میں تجھے کیوں بلاؤں گی بھلا؟ ساس مکر گئی۔ چاچی، مجھے بھی آپ ہی نے یہاں بلایا تھا، آپ کا جھمکا ڈھونڈنے کے لیے۔ میں نے کہا میرے پاس تو کوئی جھمکا ہے ہی نہیں، میں کیوں آدھی رات کو تمہیں جھمکا ڈھونڈنے کے لیے بھیجوں گی؟ ساس نے کہا تو میں سمجھ گئی کہ یہ ان کی چال تھی۔ پھر تو جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ میری ساس اور میرے شوہر نے سب کو بلایا، جنید کے والد کریم کو، اس کے سب گھر والوں کو اکٹھا کیا۔ چاچا، تیرا بیٹا اور میری بیوی میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے۔ مراد غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ چچا کریم داد اپنے بیٹے جنید کی حمایت میں بولتے جا رہے تھے۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، جنید کی ماں سرمین بولی۔ پھر مراد نے مجھے اپنے کمرے میں قید کر دیا جس میں کوئی سامان نہیں تھا اور صبح پنچایت بلانے کا فیصلہ کیا۔ صبح پنچایت بلائی گئی اور ہمیں قصوروار ٹھہرایا گیا۔ میں چیختی رہی، اپنے کردار کی صفائیاں بھی دیتی رہی، مگر کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی اپنے گھر والوں کو دیکھ رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی کہ میں بے قصور ہوں، میری ساس نے مجھے وہاں بھیجا تھا۔ یہی بات جنید بھی چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ چاچی حلیمہ نے مجھے کہا میرے گھر کے پیچھے آؤ، دیوار سے میری بھینسیں نہیں مل رہی، اگر آ کر ڈھونڈ دو تو میں بھینسیں ڈھونڈنے آیا تھا۔ چاچی حلیمہ کے کہنے پر مجھے کیا پتا تھا یہ مجھے پھنسا رہی ہیں۔ جنید بول رہا تھا مگر مراد نے ایک نہ سنی۔ اسے جان سے مارنا چاہتا تھا لیکن میرے جیٹ نے روک لیا۔ صبح پنچایت بلائی گئی اور ہمارا فیصلہ ہونے لگا۔ میں بے یار و مددگار بیٹھی تھی اس خالی کمرے میں کہ میری جٹھانی چلی آئی اور مجھ سے کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ مراد پر 8 لاکھ کا قرضہ ہے، اسی لیے یہ دونوں ماں بیٹے کی چال تھی تمہیں پھنسانے کے لیے۔ دونوں ماں بیٹا ملے ہوئے ہیں، اب پنچایت میں مراد چچا کریم داد سے 8 لاکھ کا مطالبہ کرے گا جنید کی جان کے بدلے میں اور اپنا قرض اتروا دے گا۔ پھر تمہیں یا تو مار دیں گے یا نکال دیں گے۔ میں نے کتنی بار تمہیں ماں بیٹے کی اصلیت بتانا چاہی مگر تم نے میری ایک نہ سنی اور الٹا مجھی سے بات چیت بند کر دی۔ اب دیکھ لو نتیجہ، ان لوگوں نے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہا، مگر شکر ہے خدا کا کہ میرے شوہر ایسے نہیں تھے، پر مراد اپنی ماں کے اشاروں پر چلتا ہے۔ فائقہ نے کہا تو اس کی بات سن کر میں اپنی عقل پر ماتم کرنے لگی۔ مجھے افسوس ہوا کہ آج بھی میری سادگی نے مجھے رسوا کروا دیا۔ مجھے انسانوں کی پہچان نہیں تھی۔ فائقہ سچی تھی، میں نے اسے غلط سمجھا اور جو جھوٹے تھے میں نے انہیں اپنا ہمدرد مانا۔ میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے میرے میکے بھجوا دو کسی طرح، یا میرے والدین کو اطلاع کر دو۔ میں نے فائقہ کی منت کرتے ہوئے کہا اگر میں نے تمہیں یہاں سے نکالا تو تمہارا شوہر اور ساس میرا حشر کر دے گی، پھر میرا شوہر بھی مجھے نہیں بچا سکتا۔ فائقہ نے کہا میری مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، میں تو بے موت ماری جاؤں گی، مجھ پر جو الزام لگا ہے وہ میرے والدین کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں نے کہا
ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر والوں کو کسی طرح پیغام بھجواتی ہوں، اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ فائقہ نے کہا تو میری جان میں جان آئی۔ فائقہ کی بات سچ ثابت ہوئی، جیسے اس نے کہا تھا ویسا ہی کیا مراد نے۔ اس نے پنچایت میں شرط رکھی کہ اگر چچا کریم داد اسے 10 لاکھ دے دے تو وہ جنید کو چھوڑ دے گا۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کیونکہ میں تو اپنے شوہر سے محبت کر بیٹھی تھی۔ فائقہ نے میری مدد کی اور میرے والد کو اطلاع کر دی۔ میرے والد اور میرے بھائی فوراً گاؤں آ گئے۔ مجھے بچانے میں دیکھ کر انہوں نے مراد پر غصہ کیا۔ میری پھولوں جیسی بیٹی کا کیا حال کر دیا تم نے؟ میرے والد نے مراد سے کہا۔ آپ کی بیٹی نے میری عزت کا جو تماشا بنایا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ مراد غصے سے پاگل تھا۔ میں نے اپنے والد اور بھائی کو ساری بات بتا دی اور ان کی چال سے آگاہ کر دیا۔ میرے بھائی نے فوراً پولیس کو فون کیا اور میڈیا والوں کو بھی فون کیا۔ پولیس اور میڈیا کا نام سن کر میری ساس ڈر گئی اور مراد تو بھاگنے لگا کہ میرے بھائی نے اسے پکڑ لیا۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ میرے والد اور بھائی نے سارے گاؤں کے سامنے ان کی سازش کو بے نقاب کیا۔ پولیس مراد اور میری ساس کو پکڑ کر لے گئی۔ ان کا لگایا ہوا الزام بھی غلط ثابت ہو گیا کیونکہ گاؤں کی اکثریت نے جنید کے حق میں گواہی دی کہ وہ ایک شریف لڑکا ہے۔ میرے گھر والے مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور میں میکے میں رہنے لگی۔ میری سادگی نے مجھے کتنا برباد کیا تھا، اب سوچتی ہوں تو دکھ ہوتا ہے۔ کچھ سال بعد مراد رہا ہو گیا اور میں تو امید سے تھی، اس لیے بن چکی تھی۔ جیل سے رہا ہو کر مراد نے مجھ سے معافی مانگی اور ساتھ چلنے کو کہا، مگر میرے پاس ان دونوں ماں بیٹے کے لیے کوئی معافی نہیں تھی۔ میں نے بیٹی مراد کے حوالے کی کہ اسے پالو، تمہارا خون ہے، مگر میں نہیں آؤں گی۔ پھر میں نے مراد سے طلاق لے لی۔ میرے گھر والوں نے میری شادی کروا دی۔ مجھے صبر کا پھل ملا اور میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ میرا دوسرا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ جنید تھا۔ اس نے مجھے اپنا لیا، یہ سوچ کر کہ میں نے اتنا دکھ دیکھا ہے اور ہم دونوں ہی سازش کا شکار ہوئے۔ میں آج اسی گاؤں میں رہتی ہوں۔ مراد اور میری سابقہ ساس مجھے اور جنید کو جب ساتھ دیکھتے ہیں تو بہت جلتے ہیں۔ ان دونوں نے ہم دونوں کو پیسے کی لالچ میں رسوا کرنا چاہا مگر خود بدنام ہو گئے۔ سچ کہتے ہیں کہ جو لوگ سادہ ہوتے ہیں ان کی مدد اللہ کرتا ہے اور برے کا انجام برا ہوتا ہے۔ اب جب تک مراد اور اس کی ماں زندہ رہیں گے انہیں بدنامی کا سامنا ہوگا۔ ساری عمر رسوائی میں رہنے سے بڑا